वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल अलकंज। हमने मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ के उन्वान पर एक सिलसिला शुरू कर रखा है। इसकी पहली किस्त में बीवी के दो अहम फ़राइज़ और हकूक़ का मुख्तसर बयान किया था। आज हम बीवी के अपने खावंद के लिए इन दोनों फ़राइज़ का तफसीलन बयान करेंगे। तो आइए मैं डॉक्टर साहब से पहले सलाम दुआ करते हैं और फिर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, जैसे पिछली दफ़ा आपने हमें बीवी के दो अहम फ़राइज़ बताए थे और उस पे लोगों का बेशुमार हमें प्यार मिला और लोगों को बड़ी पसंद आई वीडियो। तो आज जो मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, मेरा पहला सवाल है कि बीवी का पहला फ़र्ज़ क्या है और उसके तकाज़े और हिकमतें क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने पिछली नशिस्त में इस मौजू पे ज़िक्र किया था कि बीवी जो है उसके अल्लाह तबारक तआला ने सिर्फ़ और उम्मत मुस्लिमा में जो मैं समझता हूँ कि इम्तियाज़ है, बीवी को सिर्फ दो अहम ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं जिसका उसने ख्याल करना है। बाकी उसके लिए रियायतें हैं, सहूलतें हैं और उसके हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं जी। तो पहला जो अहम फ़र्ज़ है उसको मैंने कहा था कि औरत का काम है कि वो अपनी पाक दामनी और यानी कि अपने खामद के बिस्तर का ख्याल रखे। जी। तो इस हवाले से जो अब इसको अगर तशरीह के साथ देखा जाए तो जो शादी से पहले जो सारी जिम्मेदारियां एक खातून होने के नाते, बेटी होने के नाते उसके अपने वालिद के साथ थी कि वो अपने हर लिहाज से अपनी पाक दामनी का ख्याल करे। तो वहाँ पे ये था कि अपनी इज्जत असमत के लिए हर तरह का लिहाज था जी। लेकिन खामद के घर आने के बाद अब उसकी जो अपनी जो एक इंसानी जबिल्लत के जो तकाजे हैं वहाँ पे अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पे मियाँ और बीवी के दरमियान उसकी इजाज़त दी है जी। चुनाचे अब यहाँ पर जब हम कहेंगे कि पाक दामनी है तो पाक दामनी में क्या है कि औरत की जो है वो जहाँ वो है कि किसी दूसरे को अपने करीब ना आने दे और अपने हर लिहाज से अपने आप को बेहतर रखे। वहाँ ये है कि अपने खामद के लिए मिसाल के तौर पर कि जिन ये बिस्तर से की हिफाजत का मतलब ये है कि एक तो ये है कि जब खामद उसको बुलाए जी अपने अज़वाजी तअल्लुक़ के लिए तो औरत की ये जिम्मेदारी है कि वो उसके किस तरीके से उसमें ममानत न करे, उसके लिए किस तरह के खलल न डाले। हाँ, उसके लिए यानी कि उसकी ज़हनी तौर पर किस तरह की अजियत का बायस ना बने। जी। जब बुलाए तो उसकी मर्जी का ख्याल करे। और दूसरा ये है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको खामद जो है वो पसंद नहीं करता। वो लाजमी नहीं है कि वो महरम रिश्ते भी हो सकते हैं। तो चूँकि ऐसे लोग जब घरों में आते हैं तो वो जो है आके घरों में मसाइल पैदा करते हैं। तो खामद अगर ऐसे लोगों से ममानत करे तो उनको भी घर में आने से उसको रोकना चाहिए और अपने बिस्तर का इस लिहाज से ख्याल, जैसे मैं आपको इस हवाले से नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो कि हज़रत अबू सुफियान की बेटी थी, तो वो ग़ज़वा हुदैबिया के बाद जब वो मुआहदा टूटा सॉरी वो मुआहदे को कायम करने के लिए मदीने आया तो नबी अलैहिस्सलाम के चूँकि अपनी आपकी बेटी वसल्लम के घर में थी तो अपनी बेटी के पास है कि मेरी मदद करें। लेकिन जब वो नबी वसल्लम के बिस्तर पे बैठने लगे तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है उन्होंने वहाँ पे आपको बैठने नहीं दिया और बिस्तर को समेट लिया। तो कहने लगे बेटा मुझे ये बताएं कि क्या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं था कि आप गरीब हैं, आपके हालात कमज़ोर हैं या कोई और बात है? जी। तो आपने फरमाया कि अब्बाजान आप इस बिस्तर के काबिल नहीं हैं, मैं नहीं चाहती थी कि आप इस बिस्तर पे बैठें। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि नबी अलैहिस्सलाम को इसमें जहाँ हज़ूर अलैहिस्सलाम की एक ज़ात मुक़द्दसा है, उनका एक मकाम है, उस लिहाज से आपकी तहारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अलग बात है जी। और उनके कुफ्र होने की भी बात अलग है। इससे बड़ी बात यह है जो मुझे महसूस होता है कि नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत अबू सुफियान से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँची थी और आपका दिल उनके हवाले से अज़ुर्दा था। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो बेशुमार हिकमत में से मुझे एक हिकमत ये भी नज़र आती है कि उन्होंने यही इस चीज़ का ख्याल रखा कि जिस बात पे शोहर जहाँ जिस जगह की जिस बंदे के साथ नाराज़ हो उसको अपने शोहर के बिस्तर पे उसको ना बैठने दिया जाए। सही। इस तरीके से जो अगली बात हमें नज़र आती है
کہ بعض اوقات جو ہے، اب دیکھیں اس کی سویئرٹی جو ہے نا، یہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ حقوق تو عورت فرض تو کم ہے لیکن اس میں تاکید بہت ہے۔ نبی علیہ السلام نے عورت کے بارے میں کہا کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر حاکم کی ایک رعیت ہے، تو عورت بیوی جو ہے اس کو اپنے خامد کی رعیت کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے نہ صرف یہ کہ اس کو اس کی تابعداری کرنی ہے، بلکہ ہر طرح سے اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا بھی اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ آپ جو بھی آپ کا امیر ہو یا اولو الامر ہو، اس کے ساتھ ادب کا معاملہ بھی بڑا ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں عورت کا اخلاق بھی اپنے خامد کے بارے میں بہت بہتر ہونا چاہیے، اور وہ بھی اس کی پاک دامنی میں اور اس کے اس درجے کی وجہ سے آتا ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ ہے کہ مرد جو ہے اس کی بارے میں کہا گیا کہ اگر عورت کو بلاتا ہے تو اور عورت وہاں پہ نہیں جاتی تو اس کے بارے میں بخاری مسلم کی اور دیگر سنن میں اور دیگر سیاستہ کی کتب میں آیا ہے کہ فرشتے رات بھر اس کے لیے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ ان کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اگر جس طرح کہ آج کا ہمارا معاشرہ ہے، جس طرح ہم رہ رہے ہیں، اور عورت کو جس طرح ہم نے گھر میں لونڈی اور کنیز بنا رکھا ہے، کیا اس صورت میں لعنت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحیح۔ یا اس میں کس قدر جو ہے مرد ضروری ہے کہ وہ اس وعید کی شکار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عورت ہے وہ اگر اپنے خامد کا خیال نہیں کرتی، اس کو اذیت دیتی ہے، تو یہ جو جنت میں جو اس آدمی نیک آدمی کی جو حوریں اس کو ملنے ہیں تو وہ اس کے لیے بد دعا کرتی ہیں کہ تم اس کے ساتھ کیوں ایسا کر رہی ہو۔ تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کا جو پاک دامنی کا جو تصور ہے، اور جو عورت کا جو اپنے میاں کے ساتھ جو ازدواجی تعلق کا ہے، اس میں ہر طرح کی اس کو اعانت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اخلاق سے رہنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو پسند نہیں ہیں ان کے ساتھ اس کو تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اور جو لوگ جن کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے ان کے ساتھ ان کو ادب اور مروت کا جو ہے وہ سلوک کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک میں نے آپ کو واقعہ رکھا ہے کہ انہیں اپنے باپ کے ساتھ کس طرح سے یعنی کہ وہاں پہ تعلق قائم کیا۔ جی۔ اب اس میں سب سے بڑی جو حکمت ہے میں بتاتا ہوں، جو اس کے اوپر جو اگر ہم غور کریں کہ اگر ایک خاوند اور بیوی میں یہ جو انسانی تعلق ہے، جو انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک جبلتی تعلق رکھا ہے، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے اس طرح سے یہ میاں بیوی کا تعلق بھی جو ہے یہ ایک فطرت کا تعلق ہے۔ ایک تو اس سے ہے کہ نسل جو ہے آگے بڑھتی ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، انسان کا خاندان آگے بڑھتا ہے، انسان کو آگے اپنے وارث ملتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی حکمت یہ کہ وہ اگر اچھے طریقے سے یہ میاں بیوی رہیں گے اور بستر کا خیال رکھا جائے گا، اور وہ اس کے ساتھ ادب اور احترام کا خیال رکھتی ہے، اس کی بات مانتی ہے، تو اس سے ایک اچھی اور بہتر نسل پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ گھر میں سکون اور محبت جو ہے وہ اس کا اور جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے یہ آپ کے مودت یعنی کہ اور عزت کا اور آپس میں ایک سکون کا تعلق ہے۔ اس سے انسان جتنا سکون حاصل کرتا ہے، میاں بیوی دونوں حاصل کرتے ہیں، اس کا ہر وہ جو جس کی شادی شدہ آدمی ہے وہ محسوس کر سکتا ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ ایک بات تو یہ بھی کہ آپ کی نسل ٹھیک پیدا ہوتی ہے جی، اور دوسرے اس میں جو اہم بات ہے کہ آپ کے ہاں جو بے راہ روی کی طرف خامد کے جانے کا خدشہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی، اب اگر عورت جب مرد اس کو بلاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہتی ہے تو لازمی وہ کسی غیر عورت کی طرف کس طرح کی توجہ نہیں کرے گا۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مرد بازار میں جائے اور اگر اس کو کہیں ایسی نظر پھسل جائے اور اس کو محسوس ہو تو وہ فوراً گھر لوٹے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے کہ اس میں اوقات کار کا بھی تعین نہیں ہے کہ مرد کو اگر کسی وقت بھی اس طرح کی اس کے ذہن میں شہوت یا کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ جائز اور حلال طریقے سے اس کو ختم کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو وہ بھی اپنی پاک دامنی کو قائم رکھ سکے۔ اب اس میں دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا خامد فلاں جگہ پہ یا غلط جگہ پہ چلا گیا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جو آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو آپ نے کیے ہوئے ہیں ان کے معنی الٹ سیدھے لیتے رہتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہے کہ آپ کی حسن معاشرت قائم ہوتی ہے، خامد جو ہے وہ غلط جگہ پہ جانے سے بچ جاتا ہے اور ایک اچھی اور صالح اولاد پیدا ہوتی ہے، گھر کا سکون رہتا ہے، گھر میں امن امان اور ہر طرح کا لحاظ جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ دونوں جو میاں بیوی ہیں ان کی صحت بھی اللہ تعالیٰ اس میں بہتر رہتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب اب میں چاہوں گی کہ بیوی کے دوسرے اہم فرض کے
حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. جی جیسے میں نے کہا کہ چونکہ پہلا فرض اتنا کمپریہنسو ہے، اتنا اس میں اس کی جہتیں ہیں، اتنی خوبصورتیاں ہیں، اگر اس کے اوپر عمل کر لیں تو جہاں ہماری معاشرت بہتر ہوتی ہے، وہیں دوسرا اہم جو ہے وہ ہے عورت اپنے خاوند کے مال اسباب کا جو ہے وہ خیال رکھے. عورت یعنی بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کی بیسیکلی گھر میں اس کے پاس ہر چیز امانت ہوتی ہے. جی جو چیزیں خاوند نے اس کو ہبہ کی ہوئی ہیں یا اس کو گفٹ کی ہوئی ہیں وہ اس کی ملکیت. اپنی ملکیت میں جو اس کا پیسہ ہے وہ جہاں چاہے جتنا چاہے وہ خرچ کر سکتی ہے، یا اس کو کوئی وراثت کا مال ملا ہے تو وہ اس کو خرچ کر سکتی ہے اپنی مرضی سے. جی لیکن خاوند کا دیا ہوا مال جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر خرچ نہیں کرے گی، اور اگر خرچ کرے گی تو اسے خیانت پیدا ہوگی. ویسے بیٹا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے عام معاشرے میں بھی ہے کہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ چاہے تو سوئی، یہ ہم اس گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اس کی نوک سے اگر وہ کسی نقصان یا کرنا چاہے تو پورا گھر برباد کر دیتی ہے. جی اور اگر وہ سوئی کی نوک کے برابر حفاظت کرنا شروع کر دے تو وہ پورے گھر کو آباد کر دیتی ہے. تو اس سے بیٹا آپ اندازہ کر سکتے کہ پیسے کا جو لیکیج ہے، اگر عورت جو بیوی جو ہے اپنے خاوند کا خیال رکھتی ہے اور اس کو ہر جگہ سے محفوظ رکھتی ہے اور کسی ناجائز جگہ پہ جانے سے روکتی ہے تو گھر کی جو معاشی حالت ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. اور دوسرا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپ خود اندازہ ہوگا کہ جب کسی کے پیسے یا جو اس کی مال و دولت ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے تو اس سے بھی گھروں میں ناچاکی اور لڑائی اور جھگڑے کے معاملات پیدا ہوتے ہیں. جی بالکل. چنانچہ جو عورت اپنے خاوند کے پیسے کا خیال رکھتی ہے تو اس صورت میں بھی گھر میں امن امان اور محبت کا جو ہے گہوارہ بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک، چلیں شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے ہماری بہت رہنمائی فرمائی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم اسی سلسلے کو لے کے آگے چلتے رہیں گے اور بھی لوگوں کی علم میں اضافہ فرمائیں گے. آپ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے اسکالر کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھا اور آپ ہماری اتنی رہنمائی فرماتے ہیں. اس میں بیٹا ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ جو عورت کے بہت سارے اپنے حقوق ہیں جو کہ میاں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں. جی جی. یعنی کہ بیوی کے یعنی کہ جو عورت کے فرض ہیں وہ بیسیکلی خاوند کے حقوق ہیں. جی. یعنی کہ خاوند کا حق کیا ہو گیا. اگر آج ہم ایک مقصد دیکھیں تو بیوی کے لیے وہ جب اس کو اپنے پاس بلائے، اس کے ساتھ رہے، اس کی بات مانے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے جہاں پہ ناپسندیدہ لوگ ہیں ان سے نہ ملے، اس کا جو مال و دولت ہے اس کی حفاظت کرے، اور اپنے خاوند کے ساتھ آسان طریقے سے چلے. بالکل ٹھیک ہے. اور اب جہاں پہ جو ابھی ہم اگلی نشست میں ہم رکھیں گے کہ جو عورت ہے یا بیوی جو ہے اس کے اپنے حقوق کون کون سے. جی. تو انشاءاللہ اس میں تفصیل بات. بالکل، اس میں آپ سے اس وقت یہ بھی ڈسکس کروں گی. کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا نا کہ خاوند جس چیز سے رک جانا چاہیے. چلیں وہ بہرحال کافی لمبی ڈیبیٹ بھی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.